अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक दफ़ा दोबारा 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत शुरू कर दी है। सीनियर वकला के मुताबिक इस केस की वजह पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दाव पर जो है वो लगा हुआ है और ये इस सदी के सबसे अहम मुकदमात में से एक है। चूँकि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए चीफ जस्टिस समेत दीगर जजों की तैनाती में हुकूमत का असर व रसूख बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम के बुनियादी हकूक़ के हसूल की जद्दोजहद मज़ीद मुश्किल हो गई है। आज की समाअत में इस मुकदमे को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा की गई, जिसको मंजूर कर लिया गया। अब इस मुकदमे की समाअत कल होगी और इस नुक्ते पर बहस होगी कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सिर्फ 8 रुकनी बेंच सुनेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इसकी समाअत करेंगे। हैरान कुन बात यह है नाजरीन कि जो जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं वो इस तरमीम के बराह रास्त बेनिफिशरी भी हैं। इसके अलावा कल रात खैबर पख्तूनख्वा में एक अजब वाक़या पेश आया, जहां FIR के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कारकुन सनब जावेद को पेशावर कैंट में सिविल ऑफिसर्स मेस के सामने से एक सब्ज वीगो और सफ़ेद कार में मौजूद अफराद ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया और उन्हें रेड जोन की सिमत ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ राज किसका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर शरीफ खानदान पर तंकीद कर रही है। बताना ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है। उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। बिलावल साहब ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। बिलावल साहब ने तो हमेशा ये नारा लगाया कि मोदी का जो यार है गद्दार है। हम आज भी इसी नारे पर खड़े हैं और ये नारा उन्होंने उस वक्त लगाया जब यहाँ मोदी को जो है वो एक देवता बना के पेश किया जा रहा था। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ये तल्खी बयानबाजी तक ही रहेगी या फिर ईवानों में भी तब्दीली लाएगी? हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी आप पटियाला जेल से आ रहे हैं सीधा हमारे प्रोग्राम में। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आज आपकी मुलाकात होगी खान साहब से? एज़ यूजुअल मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का आर्डर है और इसी वजह से आपने जो 26वीं तरमीम की बात की ना, हम भी यही कहते हैं कि ये अदलिया बेबस है। 26वीं तरमीम में अदलिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत उनकी ख़त्म हो गई, जो आइनी अख्तियारात थे वो एक मुलाजिम हो गई है। तो अब एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट तो हुकूमत वक्त ने करना है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब आप एग्जेक्टिव के ज़रिए आप जजेस लेंगे तो वो एक सुप्रिटेंडेंट जेल आगे से आर्डर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है। 24 मार्च 2025 का ये आर्डर है लार्जर बेंच का। चीफ जस्टिस और 2 जजेस साहबान थे। हम कंटेम्प्ट भी लगा रहे हैं। आज 6 वकला और उनकी जो है अपना फैमिली के लोग, किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अभी डायरेक्ट आपके प्रोग्राम में हूँ अडियाला से। तो और ये खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की, आप कह रहे हैं? हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का 24 मार्च 2025 का ये आर्डर है और पुलिस आगे खड़ी हो जाती है। हमने उन्हें कहा कि भाई आप देखें कि हम तो एक आर्डर के जरिए जहाँ पहुंचे हैं ना। पुलिस क्या कहती है फिर? पुलिस रोक लेती है, 1-1 किलोमीटर दूर रोक उन लोगों को भी जिन्होंने मुलाकात करनी है। तो अच्छा, आम लोगों को भी? जी, आम सब पूरा रोड। नौशीन इफ्तिखार साहब, बात यह है कि जिसको भी आपने अरेस्ट किया है या आपने उसको जेल की तहवील में ले लिया, तो उसका एक ही आपने हक छीना है ना, वो है राइट टू मूवमेंट। बाकी उसके हकूक़ तो उसके पास हैं और उसको पूरा इख्तियार है कि जो अदालतें फ़ैसला करें कि वो अपने वकील से मिले, अपने ख़ानदान से मिले, वो तो हक उसका बुनियादी हक है। उससे आप कैसे उसको महरूम कर सकते हैं? गिरफ्तार किया है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। नहीं, मगर अभी अगर पुलिस इनका हाई कोर्ट्स का हुक्म नहीं मांग रही तो हम आपसे ही पूछेंगे। 2 चीज़ें किसके पास जाएंगे? हुकूमत तो आपकी है। बिल्कुल, देखें 2 चीज़ें हैं कि ये जो जिनको सज़ाएं हुई हैं ये ATC के थ्रू हुई हैं ना, आपको पता है। उसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना है?
کورٹ جو ہے وہ سزائیں سنا چکی ہے ان کو ATC کے تھرو نہیں ان کو مگر سزائیں ملاقاتیں تو میں اسی پہ آ رہی ہوں میں اسی پہ گورنمنٹ کے دائرے کار میں آتی ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے دائرہ کار میں آ رہی ہیں. کورٹ نے ایک ان کو دی ہوئی ہے اس چیز کا رائٹ کہ یہ جائیں ملزمان سے ملاقاتیں کریں. اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے یا فیڈرل جو ہے فیڈریشن اس میں اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے؟ سارا دن یہ وہاں پہ جتھوں میں وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے, کھانے چل رہے ہیں. کوئی ایک دو لوگ جو ہیں جو اسپیشل ہیں ان کی سسٹر ہیں اور اگر کوئی وکلا ہیں جو جا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک جیل ہے, وہاں پہ لوگوں کے جتھوں میں جانا, لوگوں کے لیے وہاں پہ وہ کھانے اور بٹھا کے وہاں پہ آپ احتجاج کرنے تو نہیں جا رہے نا جیل کے باہر. آپ نے اگر کسی کو ملنے جانا ہے تو کورٹ نے آپ کو اس چیز وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو بھی نہیں ملایا نہیں, گیا. بہنیں تو بہت بار مل رہی ہیں. جو ایک وہ ان کے آتے ہیں بیانات ٹی وی پہ آتے ہیں کہ آج جو ہے بانی نے یہ کہا, آج بانی نے وہ کہا, تو وہ لیکن چلیں آج کی بات نہیں میں کری, میں جو پچھلی ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ جاتی ہیں تو ملاقات ہوتی ہے نا. اب ان کا دل ہے کہ یہ ہر روز وہاں بیٹھے رہیں تو یہ تو ناممکن ہے نا, اور اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کورٹ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, یہ جائیں وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں اور ملاقاتیں کریں. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب یہ جو جیلوں کے اندر ملاقات ہونے کا معاملہ ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جیل میں ہوتی تھیں یا آصف زرداری صاحب جیل میں ہوتے تھے تو ملاقات کبھی کبھار کرنے دیتے تھے, کبھی کبھار نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ کس کا اختیار ہوتا ہے کہ جی ملاقات کرنے دیں یا نہ کرنے دیں, اور کیا یہ مناسب ہے کہ جتھوں میں جا کے ملاقاتیں ہوں, اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں ہم تو جب جیلوں میں رہے اس وقت ملک کے اندر آمریت تھی اور جنرل ضیاء الحق کا راج تھا, اور پھر جو بعد میں بھی جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا اس وقت تھا. تو اس وقت تو ویسے ہی انسانی حقوق کیا, جمہوری حقوق کیا, معاشی حقوق کیا, سارے معطل تھے. تو اس وقت تو یہ چیزیں بنتی تھی کہ کسی کو ملاقات کرنے دی جائے, کسی کو نہ کرنے دی جائے. لیکن بعد میں جب زرداری صاحب جیل میں 11 سال رہے تو بالکل اس وقت بھی اسی طرح تھا, کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. بی بی جو ہے وہ گھنٹوں جیل کے باہر بیٹھی رہتی آج جو تھی. صورتحال ہے اس کی ذمہ داری ہم کس کے اوپر ڈالیں حسن مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عدالتوں کا, تو عدالتوں کے احکامات پہ امپلیمنٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ تو ایگزیکیوشن تو ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. حکومت کو ہی اس پہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ملایا جائے, کیونکہ جو جیلیں ہیں وہ تو ڈپارٹمنٹ حکومت کے انڈر ہی ہے نا. عدالتوں کے اگر احکامات ہیں تو اور وہ کسی شخص کے لیے ہوگے نا جی, کہ بہن کو ملنے دیا جائے, وکلا کو ملنے دیا جائے, یا دیگر ممبران جو ہیں فیملی کے وہ مل سکتے ہیں. یہ تو جیسے ابھی محترمہ PMLN کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے جیسے وہ فرما رہی تھی بالکل اسی طرح ہے. یہ تو نہیں نا قابل قبول کے اس طرح سے ہو کہ جتھوں کے جتھے جا کے ملے, وہ بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن جن کو عدالت اجازت دے ان کو تو ہر صورت اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ اگر عدالتوں کا احترام بھی نہیں کریں گے تو پہلے ہی کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, وہ تو ہونا چاہیے. ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب, یہ بات بھی ان کی ایک پوائنٹ ہے کہ جی جتھوں کے جتھوں تو نہیں جا کے کسی کو بھی مل سکتے, تو ٹھیک ہے جن کی اجازت عدالتیں دے رہی ہیں وہی جائیں, آپ کیوں وہاں پہ باہر مجمع میں نے تو وہ حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور خاص کر نوشین کو بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اب میں خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں. 24 مارچ 2025 کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد میری 2 اپریل 2025 کو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے, اور ہر منگل کو 2 دن ہوتے ہیں, ایک ٹیوزڈے اور ایک تھرسڈے. اور ٹیوزڈے کو میں آج ان سے یہ کہتا ہوں آپ جتھوں کو چھوڑ دیں. آج ہم 6 وکلاء تھے, بیرسٹر گوہر, نیاز اللہ نیازی, بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ اور 3 وکیل اور تھے. 6 وکلاء کو ملاقات ہم 5 بجے تک رہے ہیں, یعنی ہائی کورٹ کے آرڈر کے 6 ملاقات وکلاء نے بھی نہیں کی اور ادھر 3 بہنوں نے بھی نہیں کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب یہ جیل کس کی جورسڈکشن میں ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ہے. سپریڈنٹ جیل کہاں کس کو ٹھیک کہا ہے حسن مرتضیٰ صاحب نے, ایگزیکیوشن کرانا اگر نہیں کرتے تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں پھر عدلیہ بھی کمزور ہے. اور عدلیہ کی کیا ہے کہ میری 3 کنٹیمپٹ پڑی ہیں, وہ کنٹیمپٹ لگتی نہیں ہے.
تو اب ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں نا یہ جو نظام ہے ہائیبرڈ نظام آپ کس طریقے سے چل رہا ہے ملک, ہم کیا نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون نہ کوئی پوچھنے والا. آپ نے چونکہ بات کی نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون, ایک بڑی اہم خبر آئی آپ کے صوبے سے, خیبر پختونخوا کے صوبے سے, وہاں پہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کس کا حکم چل رہا ہے. صنم جاوید جو آپ کی کارکن ہے ان کو کینٹ کے علاقے سے جو ہے اٹھا لیا گیا, اور ایف آئی آر کے مطابق وہ جو تھیں ان کی دوست وہ چیختی رہیں, وہ باقی سیکیورٹی جو ہے فورسز کو بلاتی رہی مگر وہ ان کو ریڈ زون میں لے گئے. تو وہاں پہ آپ مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر حکومت تو آپ کی ہے, تو آپ کس کی مذمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی پاکستان میں آج تو نہیں ہو رہا, یہ بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, یا اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے. آپ کے کتنے سر آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے, اگر گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ رسپانسبل ہے اس شہری کے لیے, میری گورنمنٹ رسپانسبل ہے, لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم پھر کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہی فائٹ کریں گے نا صبح اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں. آپ کا صوبہ ہے, آپ کا چیف منسٹر ہے, آپ کا لا منسٹر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آئی جی ہوتا ہے جو اس کو کون لگاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے. آئی جی کو طلب کیا آپ نے؟ نہیں تو اس کیس وہ میں بالکل کیا ہوگا. یہ تو آپ اس کے جو چیف منسٹر کا ترجمان ہے احمد فراز ڈائریکٹلی اس سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے ابھی تک کے پی کی حکومت نے یہ 10 گھنٹے میں کیا ایکشن لیا ہے, یہ وہ بتا سکتے ہیں. وہ تو مذمت کریں. مجھے یہ بتائیے کہ ایمل ولی صاحب کی بھی آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی, انہوں نے کچھ سخت باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اگلے دن ان کی سیکیورٹی غائب ہو گئی اور چیف منسٹر نے ان کو فون کر کے کہا میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا, مگر آئی جی اور ڈی آئی جی نے عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا. جس طرح یہاں پہ انکار ہو رہا ہے اس طرح وہاں پہ بھی انکار ہو رہا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے, جس طرح بلوچستان ہے اس طرح اڈیالہ جیل بھی ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, میں نے کل بھی کسی میڈیا پہ کہا کہ میں ترجمان ہوں عمران خان کا. اچھا اس کا اپنا ترجمان ہے اور چیف صاحب کی اپنی ایک ٹیم ہے. میرا خیال ہے اچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف منسٹر لگائے ہیں. ہاں لگائے ہیں, لیکن عمران خان ان سے آج بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. ملاقات کر کے عمران خان نے 3 گھنٹے کی ملاقات بھی کی ہے. جو چیزیں ڈسٹرب ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس نے اس پہ, میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب کا کوئی بیان بھی آیا, شاید آپ نے سنا ہے کہ نہیں, ایمل ولی والی جو سیکورٹی کا تھا, میرا خیال ہے اپنی حد تک جو چیف ایگزیکٹو ایز اے چیف ایگزیکٹو اس کے اختیارات ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن جو بات آپ دوسری کر رہی ہیں, حالات آپ کو میں نے پہلے آئین اور قانون کا بتا دیا ہے کہ میں تو کوئی سیٹسفائی نہیں ہوں کہ جس طریقے سے ملک میں آئین اور قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے. قانون کے پر آ جائیں. نوشین افتخار صاحبہ, 26ویں آئینی ترمیم, اس کے اوپر جو اب آپ کے سینئر وکیل بھی ہیں جس طرح مخدوم علی خان صاحب, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے پیر ہوئے, انہوں نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا اور انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ اس طریقے سے غلط ہے کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے ہیں, جو وہاں پہ بندہ جائے گا وہ کانسٹیٹیوشنل کیس لے کے جائے گا, اور ظاہر ہے ہر کانسٹیٹیوشنل کیس ریاست کے خلاف ہوتا ہے اور ریاست اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سے ججز اس بینچ پہ بیٹھیں گے. تو یہ تو سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں میرے پہلے تو سب سے بات میں یہ کروں گی کہ یہ جو آپ 26ویں ترمیم کی بات کرتی ہیں یہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ ترمیم ہے, اور جو پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے اور یہ تمام اداروں کی ماں کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اس پہ 26ویں ترمیم پہ بات کرنا بھی میرا خیال ہے, میں ان کی اگر بات کروں تو پہلے آپ اپنی مرضی کے اگر ججوں کی تعیناتی جو ہے ایک مافیا کے تھرو لگ رہے تھے, اب کیا ٹرانسپیرنسی سے 3 کا پینل گیا, ان میں سے ایک جو کانسٹیٹیوشنل جس طرح ہماری یہ بن گئی ہیں, یہ کمیشنز بن گئی ہیں, اور کمیشنز کے تھرو جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک وہ بندہ جو کہ اس میں زیادہ بہتر ہے, آپ اور میرٹ پہ وہ لگ رہا ہے, تو اس میں برا تو کوئی نہیں ہے. بیسیکلی پرابلم نہیں ہے یہ کہ جب آپ تعینات کریں گے بینچز کو اور آپ کے خلاف آ رہا ہوگا اور آپ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کریں گے, نہیں دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. دیکھیں بات سنیں, اس میں تمام پارٹیز انوالو ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اگر کوئی ایسا فیصلہ جاتا ہے تو دوسری پارٹی اس کے خلاف پٹیشن میں جا سکتی ہے. یہ تو آپ نے اختیار دیا ہے نا, آپ نے یہ تو اختیار دیا ہے. اور کون سا ایسا فیصلہ ہے, میرا خیال ہے یہ جو 9th میں والے واقعے اگر پاکستان میں آئے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کے خلاف آئے, یا گورنمنٹ دیکھیں پہلے ایک آپ کو ان کی اگر میں پی ٹی آئی کی اگر بات کروں تو یہ چاہتے تھے وہ والے جج جو چودھری ثاقب نثار جیسے چودھری اور وہ جسٹس کھوسا جیسے گڈ ٹو سی یو والے, تو وہ اب نہیں لگیں گے نا. آپ ٹرانسپیرنسی جو کہ پورے ملک میں باقی جو ہیں ہماری کنٹریز وہاں پہ بھی یہی نظام چل رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے ایک پینل میں سے آپ ایک جج جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں, بعد میں اس کا سینئر ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, مطلب 3 سینئرز ہیں ان میں سے ایک جو اب لگ جائے. تو اگر اس مافیا کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اگر اس کی اختیارات کو لمٹ کیا گیا ہے اور اچھے فیصلوں کے لیے کیا گیا تو اس میں کیا برائی ہے؟
اچھا، اس کے اوپر بھی اب بحث کرنی ہے کہ جو اب عدالت کے سامنے بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا اس کو فل کورٹ سنے گی یا کہ جو اس وقت موجودہ بینچ ہے وہ سنے گا، چونکہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشریز جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 26ویں آئینی ترمیم پہ بات ہو رہی تھی. حسن مرتضیٰ صاحب بڑی دھوم دھام سے آپ لوگ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے تھے، مگر آج جو سینئر وکلا ہیں جو ہم کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کے بہاف پہ بھی اپیئر ہوتے رہے ہیں، ہم ان کو باعث تو کسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے، آج وہ بھی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم صحیح نہیں تھی. اور اب جو سوال اٹھا ہے وہ یہ کہ جی فل کورٹ کو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا چیلنج والا پٹیشن سننی چاہیے یا کہ ان ججز کو جنہوں نے اس سے ڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں منیزہ، بطور ایک سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری آزاد بھی ہونی چاہیے اور جو میٹرز کورٹ میں پینڈنگ ہو اس پہ ہمیں کوئی اس قسم کی رائے بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے، میری پارٹی کا موقف بھی ہے، کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو. یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ اس اسمبلی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھٹو صاحب سے لے کے اب تک کا ہے اور اس سے پہلے قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے. تو اگر ہوا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی خامی انسان ہے نا، ہو سکتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹائمنگ غلط ہو یا جس وقت لائی گئی ہو اس سے کچھ لوگ خوش نہ ہو، یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں. بنیادی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ کوئی جوڈیشری پہ حملہ ہو گیا ہے یا اور جوڈیشری کو ملازم ہو گئی آپ ہے. سے حکمراں جماعت نے رابطہ کیا ہے کہ جی ہم 27ویں آئینی ترمیم بھی لانا چاہ رہے ہیں؟ میرے سے تو کسی نے کیوں کرنا ہے؟ نہیں، آپ سے مشورہ کر کے ہی کریں گے نا. نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ تو وکیل ہیں، آپ لوگ ہی کہتے رہتے ہیں کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آنے لگی، اب تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے لگیں گے. بالکل، وہ تو اس کو ڈینائی کر ہی نہیں رہے ان کا لا منسٹر بھی. ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ کا بھی ہمارے اس پروفیشن کے ساتھ تعلق ہے، پہلی دفعہ بار کونسل کا الیکشن 1 نومبر کو ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے ان کو پتہ ہے کہ اس کا ملبہ ہمارے گروپ کے اوپر، ہمارے اوپر نہ گرے. یہ الیکشن ہی ایک ہسٹری ہے کہ آپ کا لاسٹ ویک آف نومبر میں آپ کے بار کونسل کے ہوتے ہیں اور اکتوبر کے لاسٹ ویک میں آپ سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے 27ویں ترمیم ہے. یہ ان کو ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے، ان کو ہی پتہ چل جائے گا. پوچھ لیتے ان سے. نہیں ابھی میں کیوں بتاؤں اس بارے میں. پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس نظام کو مزید آگے پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم ابھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی اور قانونی کام نہیں ہو رہا. دوسری بات حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ میں تو بھٹو کا تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اتنا بہترین ڈاکومنٹ دیا 27ویں. وہ کہتے ہیں جی 26ویں آئینی ترمیم سے کسی کا کوئی نقصان نہیں. میں بتاتا ہوں، اگر یہ ہوتا نا، اب اس کو بھٹو کے اس سے نہ ملائیں، کیونکہ 26ویں ترمیم آئین کے پریمبل میں عدلیہ کے تحفظ دیا گیا، عدلیہ کی آزادی کو. اب آپ نے 26ویں ترمیم میں جب عدلیہ کی آزادی بیسک سٹرکچر کو چھیڑ دیا ہے تو آپ نے وہ لے لیا. اب کون ہے جج؟ کیا جج ووٹ سے ہو رہے ہیں. ایگزیکٹو ججز کو برتی کری اور وہی ججز کہتی ہیں کہ جی پوری دنیا میں اس طرح ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، انڈیا میں تو ہوتی ہیں. یہ پڑھ لیں نا، یہ پڑھ لیں کہ وہاں یو ایس اے میں یا اس طرح نہیں ہوتی تعیناتی. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. یہ جو ہمارا نظام 26ویں ترمیم میں، یہ تو ٹوٹلی آپ ایگزیکٹو کے انڈر آ گئے ہیں اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹس ہونے. اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئینی بینچ جو ہے 26ویں ترمیم کا بینیفیشری ہے. آپ اس کے سامنے لگا کے تو فیصلہ پہلے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. اچھا دیکھیں، کچھ اہم اس طرح لگ رہا ہے یا کیسا رائیاں تو ہیں کم از کم پارلیمنٹ میں کہ کچھ اہم قانون سازی ہونی ہے. اب نوشین افتخار صاحبہ، یہ اہم قانون سازی کیسے ہوگی جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ سے ناراض ہے؟ آج پلوشہ خان صاحبہ نے بہت ایک اہم پریس کانفرنس کی جس کی جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھا دیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کے اپنے چچا جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں.
देखिए, मैं एक खुद भी सियासी वर्कर हूँ और सैलाब डस्का में भी हिट हुआ। हम लोगों ने लोगों के घर तबाह होते देखे हैं, फसलें तबाह होती हैं। तो इस तरह की जो क्लाइमेटीज़ है ना और डिज़ास्टर्स, इनके ऊपर सियासत नहीं बनती। और जहाँ तक मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, मैं अगर बात करूँ पीपल्स पार्टी की, तो ये हमारी इत्तेहादी जमात है। हम इनकी बहुत कदर करते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में PMLN का साथ दिया और हुकूमत के साथ ये मिलकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। नाराज़गियाँ हो जाती हैं, आप वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। अभी गवर्नमेंट जो है तो नाराज़गियाँ हो जाती हैं, इनको दूर भी किया जाता है। लेकिन अगर मैं CM की बात करूँ तो ये एक इनकी हुकूमत और इनकी जो पार्टी है उसको लीड करने वाली खातून थी जिनका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा था और जिनकी हमारे दिल में भी बड़ी कदर है। वो एक बड़ी बोल्ड खातून थी। उसी तरह ही CM पंजाब जो हैं वो एक बड़ी जो है हिम्मत वाली खातून है और जितना वो पंजाब के लिए मेहनत कर रही हैं या वो जितना दर्द लोगों के लिए रखती हैं, वो साउथ पंजाब है, वो सेंट्रल है, वो नॉर्थ पंजाब है, द वे शी इज़ डिलीवरिंग, वो किसी का शायद एहसान लेना नहीं चाहती क्योंकि सूबा जो है एक CM की जिम्मेदारी है। और इनको लगा कि जो आपका इनका साउथ पंजाब है जहाँ पे मुल्तान के लोग हैं, तो क्या वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? अगर उनके भी घर टूटे हैं, अगर उनके भी नुकसानात हुए हैं, तो वो पंजाब गवर्नमेंट को ही काट करने चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि जी आप बिप्स पे पैसे ले लें, तो कहना ये मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर ही उसको फंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही उसको भी फंड दे रही है। उन खवातीन की कफालत हो रही है जिनके कमाने वाला नहीं है या जिनके घरेलू हालात ऐसे नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो आपकी स्वाबदीद है, आप बिल्कुल देखें, प्रोग्राम इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए मुनीज़ा, मैं इसमें अब कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि जब KPK में जो हालात ख़राब हुए फ्लड के, तो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने अपनी जो थी ईगो पीछे रख के उनको कॉल की, उनसे पूछा कि जी क्या आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, और आपको इमदादी समात के लिए एम्बुलेंसेस गई। और अगर इनको भी हमारा साथ देना था तो भी ये फोन करके, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि शी इज वर्किंग, तो ये तरीका है ना, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आप लोगों ने पंजाब की मदद करनी थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह के नौशीन अब्बास साहिबा कह रही हैं कि इनको कॉल करके आप इमदादी सामान भी तो भिजवा सकते थे। इस तरह मीडिया में आके कह देना कि जी बिस्प का आप इस्तेमाल करें, ये वो कहते हैं ये हमारी स्वाबदीद है, आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि आप ये करें या ये ना करें। और फिर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और पूरा आपने बताया जिस तरह के कोई सोप ऑपरा चल रहा है कि जी मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वो हटा दें और खुद वजीर आजम बन जाए। थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दिया जाए ना, तो मैं दो चीजें क्लियर करूं। नौशीन साहिबा ने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहन है हमारी। गुजारिश ये है, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई इस किस्म की बात नहीं की कि आप बिस्प का पैसा दे दें। हमने सिर्फ ये कहा है कि बिस्प में डेटा मौजूद है। अच्छा। उसमें जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो भी मौजूद है, जो उससे ऊपर है उनका डेटा भी मौजूद है। पूरी पाकिस्तानी कौम का डेटा मौजूद है उसमें। ठीक है, हर आदमी ऑन रिकॉर्ड है, और जो नुकसान हुए हैं वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक गिरदौरी है, ई गिरदावरी हो रही है। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि कितने किसकी क्या फसल है, किस गांव का रहने वाला है, हर चीज है। हमने डेटा, मेरी याद सुन ले, हमने कहा है कि डेटा आप वो यूज कर ले, उससे फिल फॉर लोगों को रिलीफ पहुंच सकता है। ये हमारी राय थी। उस पर सिंपल सा आगे से जवाब बनता था कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते या बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। जी चेयरमैन साहब जब पंजाब के अंदर आए, कसूर तशरीफ लेकर गए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरियम नवाज साहिबा की तारीफ की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने। जी बिल्कुल की। हम वहां से वापस लाहौर आए, मैं साथ था। फौरन आते हुए घर पहुंचे हैं, फोन किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनको भी यही बात कही, अप्रिशिएट भी किया मरियम बीबी को, और उनसे गुजारिश, यही 2-3 गुजारिशात की कि ये चीजें हमारी नजर से गुजरी हैं, अगर इनको इस तरह से कर लिया जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ना कोई हमारा ये मुतालबा है कि वो पैसा उठा के इधर दो, ठीक है, ये पैसा इधर करो। नहीं, मगर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हसन साहब, उसकी भी तो बता दीजिए ना कि जी मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम ना रहें। देखें, उसमें गुजारिश ये है कि जो जैसे फिर नीचे से उसका रिएक्शन आया, जो जिस तरह से पंजाब के स्पोक्स पर्सन ने उस पे
ریئیکٹ کیا، وہ دیکھ کے تو یہی محسوس ہوتا ہے دو چیزیں ہیں کہ یا تو سیلاب زدگان سے توجہ ہٹانے کی ضرورت محسوس کی حکومت نے کہ ان کو نون ایشو پہ الجھا دیا جائے، یا پھر ان کا کوئی اندرونی اختلاف ہے، فیملی کوئی میٹرز ہیں جس کی سزا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات کے مطابق وہ اس پہ ہم نے غور کی. باقی مریم نواز صاحبہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے. ہماری اپنی لیڈر جواب دینا چاہ رہی خاتون ہوں بھائی تھیں، کو. اور ہماری اپنی لیڈر خاتون تھیں. جی بالکل. ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بھی خاتون کے لیے کوئی نازیبا الفاظ یا اچھا، آپ نے سوچ کافی چیزیں حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے کلیئر کر دی ہیں، اس کا جواب لینا بہت ضروری ہے. میں چاہوں گی کہ تفصیلی جو ہے نوشین افتخار صاحبہ اس کا جواب دیں، مگر اس سے پہلے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حسن مرتضیٰ صاحب کی بات ہم نے بریک سے پہلے سنی. اب نوشین افتخار صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بسپ کا ہم صرف آپ کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے لے لیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیٹا استعمال کریں اور اس کے تحت آپ آگے چلیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک رائے ہے کہ آپ لوگ جس قسم کی شعلہ بیان بازی کر رہے ہیں اور آپ کی پنجاب کی سپوکس پرسن شعلہ بیان بازی کر رہی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو فیملی کے معاملات ہیں شریف خاندان کے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، میں اب آپ اس کا بتا دوں. دیکھیں بس میں وہ فیملیز فال کر رہی ہیں جن کو آپ 10,000 دے رہے ہیں 3 منتھس کے بعد، جو کہ انکم جن کی کم ہے، بہت کم لو انکم پیپل ہیں. سیلاب کے متاثرہ لوگ کہیں کہیں ہیں نا، کہ میری ڈسٹرکٹ جس طرح سیالکوٹ تھی یہ بہت زیادہ متاثرہ ہے، پھر اس کے بعد حافظ آباد ہے یہ بہت زیادہ متاثرہ ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا دھیان کرنا ہے گورنمنٹ کو جہاں پہ گھر ٹوٹے ہیں یا نقل مکانی ہوئی ہے، یہاں پہ زرعی زمین جیسے ابھی تخمینہ لگا، آج میں پڑھ رہی تھی اس کا ڈیٹیلز کہ 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جو ہے آپ کی زرعی زمین پنجاب میں تباہ ہو گئی. اس کے بعد جو 7,000 کے قریب آپ کے جانور ختم ہوئے. تو فیملیز کو میڈم 10,000 سے تو آپ اگر ان کا ڈیٹا لے لیں تو ان میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ منع کر دیتے، نہیں منع انگلیاں توڑ دیں گے، اور اس طرح کی جو لفظ دیکھیں میری بات چنے گئے وہ جو مناسب شرجیل میمن صاحب سے شازیہ مری صاحبہ نے بیانات آئے ہیں، جو ان کے بیانات آپ نے سنے ہیں، وہی جو ہیں وہ شروعات ہو گئی. پھر ملتان سے جو بیانات آئے، میرے بھائی ہیں وہ سارے لوگ، میں ان کے ساتھ میرے کولیگز بھی ہیں، لیکن آپ سیاست سیلاب پہ نہیں کر سکتے. ملتان پنجاب کا حصہ ہے اور آپ کی پارٹی آپ کا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو شہباز شریف صاحب کھٹکتے ہیں کہ وہ دیکھیں یہ ذاتیات کی سیاست کرنا نا بڑا ہی کم ظرفی ہے، اور یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بہت بڑا ایک حلقہ ہے اور وسیع تر مفاد کے لیے آپ نے ملک کے کام کرنا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کرنا کہ میڈم اور جو ہیں ہماری سی ایم اور وزیر اعظم کے درمیان کلیشز چل رہے ہیں، تو یہ چیز تو عیاں ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ حکومت وقت ہیں، اور ان کو جو دونوں یہ ہماری سی ایم اور وزیر اعظم ہیں یہ میاں محمد نواز شریف کے دونوں ونگز ہیں اور یہ ان کے ہدایات پہ ہی ملک چلا رہے ہیں. تو آپس میں کوئی ایسی پارٹی کنفلکٹ نہیں چل رہا. لیکن یہ بات کرنا ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہے جن کو میڈم 10 لاکھ جو ہے وہ پر گھر بھی دے رہی ہیں اور ان کی کسی کا جانی نقصان ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈیٹا ہے یہ اوور آل پاکستان کا ہے، اور جو افیکٹڈ ایریاز ہیں فلڈ وہ کہیں کہیں ہیں، تو ان کو زیادہ کرنا فوکس جو ہے میڈم کی ذمہ داری ہے. اچھا نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بیان بازی تک ہی معاملہ رہے گا، یا کہ کچھ کامران مرتضیٰ صاحب جس طرح JUIF کے سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یا پیپلز پارٹی اٹھ کے چلی جائے گی اپوزیشن بینچز پر اور فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، چونکہ اگلا الیکشن کمشنر بھی اپوزیشن اور حکومت نے مل کے لگانا ہے، یا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے دور ہو گئی ہے تو یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، چونکہ ایک طریقے سے ایک ہسٹوریکلی بھی یہ ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں نیچرلی. نہیں دیکھیں، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے اپنی، اور وہ ان کے اندر پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر وہ اس طریقہ سے فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بھی گورنمنٹ میں آنا ہے. اچھا، کیونکہ یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوں گے. نہیں، یہ طے شدہ تھا کہ شاید بلاول صاحب آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال کہ ان کا جو کلیش ہے طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو مریم کو چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنے، وہ چاہتے ہیں بلاول کو بنے. ہماری لڑائی جو ہے، ہم نے تو ایک لڑائی لڑی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس سسٹم کے خلاف ہیں 78 سال. ہم چاہتے مگر یہ ہیں بتائیے، کہ لیڈر آف اپوزیشن ابھی آپ نے تبدیل کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے بینچز پہ آ جائے، جس کا کل ایک طرح سے موسیٰ گیلانی صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ جی میں نے کم از کم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کے بینچز کے پر آ جائیں، تو کیا لیگلی جو ہے لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں اگر میجارٹی میں وہ ہوں گے، میجارٹی میں آتے ہیں تو وہ ہو تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلاک تو ان کا ہے نا، بلاک تو ان کا پھر بن سکتا ہے. کیونکہ اگر لیگلی، آپ نے لیگلی کویسچن پوچھا ہے تو لیگلی یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ فرینڈلی کرتے ہیں اپوزیشن، وہ ہمیں نہیں. کیونکہ کل جو اسد قیصر صاحب نے بیان دیا، اس کے بعد سلیمان اکرم راجہ کا بیان بھی آ گیا، آج میرا بھی آ گیا کہ اگر ہم نہیں کیونکہ دیکھیں اگر کیا آ گیا؟ سلیمان اکرم راجہ کا بیان آیا کہ ہم آپ عدم اعتماد کریں. نہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی عدم اعتماد کی جو دی ہے، ہم ان کے جو اسد قیصر نے بیان دیا تھا، ہمارا موقف ہی اور ہے. کیونکہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے 78 ایئر، اگر 2 سال میں وہ ویسے بیٹھا ہے، ہم کسی کے ساتھ مل کے گرانا شروع کر دیں عدم اعتماد، یہ نہیں، ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو آپ لوگوں کی لفظی جنگ ہے، یہ لفظی جنگ تک ہی رہے گی، یا جس طرح کل موسیٰ گیلانی صاحب میرے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو تجویز دے دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ پنجاب میں بھی آپ اپوزیشن میں جائیں، سینٹر میں بھی جائیں. آپ ایک سینئر لیڈر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے ٹریجری بینچز کے پاس، یا آپ کو بھی اپوزیشن میں جانا چاہیے؟ دیکھیں جو منیزے اس وقت ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی اکیلی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو میٹ کر سکے. ٹھیک. تو یقیناً جو چیزیں اتفاق رائے سے ہوں گی، کیونکہ کل ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، ہم نے اپنا لڑنا ہے، پی ایم ایل این نے اپنا لڑنا ہے، تحریک انصاف نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. تو ہم عوام کو جواب دیں ہیں. ہم لوگ ہمارا تو یہ موقف ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں آن بورڈ لیں، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ فیصلہ ہم مگر نے آپ کیا ہے. سیریسلی، چونکہ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے چاہیے، کیا آپ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں جائیں سینٹر میں اور پنجاب میں؟ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہمیں اپوزیشن سوٹ کرتی ہے. ہم اس طرح سے